अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 मार्च और मंगल का दिन है और तीन चार बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब पे जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर आला अदालतों के बड़े वाज़े अहकामात इस सिलसिले में मौजूद हैं कि मंगल और जुमरात के रोज़ इमरान खान के अहल खाना और उनके वकला से मुलाकात जो है कि उसकी इजाज़त दी गई थी, लेकिन अभी इस वक्त पंजाब होम डिपार्टमेंट ने यह पाबंदी लगाई है। और इसके पीछे क्या बुनियादी मुहर्रिकात हैं, क्या कानूनी हैं, सियासी हैं, या खान साहब को वाकई या अडयाला जेल में ऐसे वाकई क्या ख़तरात लाहक हैं दहशत गर्दी के या दंगे फसाद के कि वहाँ पे मुलाकातों पर पाबंदी लगाएगी। ये बड़ा एक अहम मामला है। इसके साथ साथ एक दो और बड़ी अहम खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में तवातर के साथ ये खबरें आ रही हैं कि NA-130 का जो हल्का है उसकी रिकाउंटिंग और नवाज शरीफ साहब को खाली हाथ करना और पार्लियामेंट से नवाज शरीफ साहब की छुट्टी करना और उनको उस स्टेज पे लेके आना है कि वो वापस लंदन चले जाएं, वहीं पे क़याम करें, अपना इलाज करवाएं, बाकी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारें और यहाँ पर बैठकर वो शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ की जो पंजाब हुकूमत है या मरकज़ी हुकूमत है उसके अंदर उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका होना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर तमाम ताकत के मराकज़ में इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब क्या वापस चले जाएंगे खाली हाथ या नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और फिर जो इस वक्त सारी सियासी सूरत हाल है इसमें जो हुकूमत के अंदर तमाम आला ओहदेदार आ चुके हैं, बड़ी अहम बाज़ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। उन अनाउंसमेंट्स की कानून आइन और अखलाकियात के अंदर क्या जो है कि जस्टिफिकेशन है या क्या उसकी वक़्त होगी कि जब ऐसे मामलात के अंदर कि मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान के निसफ से ज़्यादा इंतखाबी हलके जो हैं उन पे फॉर्म 45 में तब्दीली करके फॉर्म 47 जो है कि वो जारी किए गए और इंतखाबी नताइज के बारे में अभी तक ऑडिट नहीं हुआ, अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर इलेक्शन कमीशन में फ़ैसले नहीं हुए। तो इनकी कानूनी आइनी और इखलाकी जस्टिफिकेशन जो है कि उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब की पाबंदी का मामला है तो इसमें कोई कानूनी या इसमें जो थ्रेट के मामलात हैं वो तो बज़ाहिर नहीं दिखाई देते। इसमें आपको याद होगा पहले भी अडयाला जेल के अंदर चंद दिन पहले एक खबर आई कि वहाँ कैदियों की लड़ाई हुई, एक कैदी कुछ ज़ख्मी हुए, एक कैदी की जान चली गई। फिर ये हुआ कि अडयाला जेल के बाहर से धमाका खेस मवाद जो है वो पकड़ा गया, दहशतगर्द पकड़े गए, अफगानी दहशतगर्द थे। अभी तक कोई अपडेट फॉलो अप नहीं आया। और अब ये मामला जो है कि इसमें सबसे अहम नुकता जो है कि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब इलेक्शन ये 2024 के हो रहे थे, उनकी तैयारियां थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि PTI को कट टू साइज़ किया जाएगा, इनकी इतनी नशिस्तें नहीं होंगी कि ये असम्बली के अंदर कोई ख़ास किरदार अदा कर सकें और जो इनके आज़ाद अरकान मुंतखब होकर आएंगे उनको तोड़ कर PMLN पीपल्स पार्टी IPP में शामिल किया जाएगा। लेकिन PTI के आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा तादाद में कामयाब हुए, फिर उनको तोड़ा भी नहीं जा सका। सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर 2 अरकान को तोड़ा जा सका है और वो अपनी जो कमिटमेंट है PTI के साथ और इमरान खान के साथ उसके ऊपर खड़े हैं। इसलिए अब 2 काम हो रहे हैं। एक, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना और इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन में दायर की गई और उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी सर्व कर दिया है अली अमीन गंडापुर को और रिपोर्ट मांगी है जो लकी मरवत के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे। और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई 3-350 कनाल अराज़ी थी, वो कहा जी कि ये बेच कर जो है कि उन्होंने एक गाड़ी ख़रीदी थी और ये अपने उन्होंने 2020 के जो इंतखाबी गोशवारे थे उनके अंदर जो है कि ये उन्होंने ये बयान दिया था। तो अब 4 साल के बाद जो है किसी को ख्याल आया कि जी कि वो ज़मीन इनकी नहीं बल्कि वो किसी और बंदे की है और इनकी वो मलकियत नहीं है। तो ये साबित करें कि ये उनकी मलकियत थी, उनको बेचा था और वहाँ से पैसे लेके ये गाड़ी ली है। क्योंकि उन्होंने ये गलत बयानी किया तो इसलिए वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के काबिल नहीं है और वो नाअहल करार दिया जाए, तो ये उनको नोटिस दिया गया। तो इसका मतलब है कि वो जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत से लोग एतराज़ करते थे कि PTI और इमरान खान के साथ इनकी कमिटमेंट बड़ी पक्की है। फिर वो 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन कायम करने की बात कर रहे हैं कि इंक्वायरी की जाएगी और उन्होंने इस KP पुलिस को एक खाया है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है कि वो अगर जितने भी झूठे मुकदमात हैं उनको वो खुद ख़त्म कर दें या फिर ऐसे जिनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए, जिन्होंने कायम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें सारी इससे बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये इस हवाले से देखा जाएगा।
دوسری طرف جو ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے کہ ایک طرف ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، 13-14 تاریخ کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے۔ سینٹ الیکشن میں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف 17 سینیٹر کے ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے۔ کے پی پنجاب کے اندر ان کی اچھی خاصی تعداد ہے اس وقت بھی، اور اب جب 2 اپریل کو الیکشن ہونا ہے سینٹ کا 48 نشستوں کے اوپر، اور ان میں سے پی ٹی آئی کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے کہ کے پی سے تو آلموسٹ جو بیشتر جو سینیٹرز ہیں بڑی واضح اکثریت کے ساتھ وہاں پہ پی ٹی آئی کے کامیاب ہوں گے۔ پنجاب میں سے بھی کو 3-4 جو ہے کہ 3 نشستیں جو ہے کہ حاصل کی جا سکتی ہیں سینیٹرز کی۔ اب یہ کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، بلیک کے نشان کے لیے اپلائی کیا، ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس کو چیلنج بھی کروا دیا گیا دوبارہ سے اس انٹرا پارٹی الیکشن کو۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے وکلاء نے آج اور جمعرات کو مل کر ان سے اپنی سینٹ کے امیدواروں کی فہرست کو فائنل کرنا تھا، تو اب ان کو یہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انتظامیہ ہے اس نے ہائی کورٹ کے ان آرڈر کو چیلنج بھی کر دیا، جس کے تحت جو ہے کہ منگل اور جمعرات کو ان کے وکلاء اور فیملی کو ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ابھی عدالتی کارروائی کے درمیان اس ٹائم کو گزارا جائے گا، اور پھر اس دوران جو ہے کہ ابھی عمر ایوب، گوہر، بیرسٹر گور، یا یہ اپنی جو کور کمیٹی ہے یہ کچھ لوگوں کو نامزد کریں گے، اور اس طرح سے جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگ جو ہے کہ دیگر جماعتوں کے اندر شامل کروائے جائیں، اور پھر بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکے۔ اور اگر پارٹی ٹکٹ نہیں ہوتا، انتخابی نشان نہیں ہوتا، اور آزاد سینیٹر یہ منتخب ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکے، کسی اور جگہ لے جایا جا سکے۔ تو اس لیے بھی ان دنوں کے اندر یہ ملاقاتوں کو یہ بین کیا گیا ہے، اور یہ اگر عدالت 2-3 دن کی کارروائی کے بعد کھول بھی دے گی تو وہ ٹائم گزر چکا ہوگا۔ تو اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں اور حکومت خود بڑی پریشان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے، لیکن عدالتی فیصلوں کے ذریعے اگر ان کو رہا کیا جاتا ہے تو اس میں سبکی کا سامنا ہوگا ان کو، تو وہاں پہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی خطرات کے پیش نظر عمران خان یا تو خود کہیں کہ جی کہ یا بیماری کا کوئی جواز بنا کر کہ جی کہ ان کے باہر بنی گالا میں یا کسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے، اور پھر جیسے بشرا بی بی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا جی کہ ایک پاکستان میں 2 قانون، اور مختلف لوگ بڑے کچھ عام آدمی کے لیے کچھ اور بڑے لوگوں کے لیے کچھ جو ہے کہ اس قسم کی کمپین چلائی جا سکے۔ لیکن عمران خان ابھی تک بزید ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے، اور بشرا بی بی نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن فائل کی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ نہیں، وہ بنی گالا میں نہیں، اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس وقت جو ہے اصل بنیادی سیاسی جو محرکات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب کو جو پچھلے چند دنوں کے ساتھ خبریں چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ 130 جو این اے ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 50-52 ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ سیدھا 1000 یا 2000، ایک جگہ پہ 2000 بھی جو ہے کہ فرض کیا کہ 190 ہے تو ایک لگایا تو 1190 ہو گیا، تو اگر وہ 130 ہے تو 2 لگایا تو 2130 ووٹ ہو گئے، تو سیدھا اس طرح سے کیا گیا۔ اور پھر کوئی 16 ایسے پولنگ اسٹیشن تھے غالباً جہاں پہ اوور رائٹنگ کی گئی، اور وہاں پہ یاسمین راشد کے ووٹ کم کیے گئے، نواز شریف کے زیادہ کیے گئے، اور اس طرح سے ان کو وہاں سے کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ تو اب وہ کسی ٹائم بھی آڈٹ ہوگا تو نواز شریف صاحب یہاں سے بھی جو ہے کہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس کا مقصد بھی مسلسل یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس کے بھی 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب کو مجبور کرنا کہ یا تو اگر رہتے ہیں تو بالکل خاموش ہو کریں اور اللہ تعلقی کر دیں پنجاب اور وفاقی حکومت سے، اگر نہیں تو پھر ان کو ادھر سے بھی فارغ کیا جائے گا، تو پھر وہ یہاں پہ کسی قابل نہیں رہیں گے سیاسی طور کے اوپر، اور بہتر ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہانہ بنا کر جو ہے کہ اگر وہ لندن واپس چلے جاتے ہیں تو سب سے بہتر آپشن یہ ہے۔ ابھی حسن حسین جو ہے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، ان کی ابھی 14 تاریخ کو پیشی ہے، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اپنے حلقوں کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ حسن حسین بھی اپنے آپ کو مقدمات سے کلیئر کروائیں گے، تو اس کے بعد پھر جو ہے کہ شریف فیملی جو ہے کہ یہ باہر جا سکتی ہے۔ مریم شہباز شریف یہاں پہ ہوں گے، سیاست کریں گے، اگر ڈیلیور کر سکے ٹھیک، نہیں کر سکے تو پھر اگلا جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ساری سب کو معلوم ہے، اس کے بارے میں اتنی کیا بات کرنی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ اس وقت جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، اور جو خصوصی عدالت تھی اس کے بھی ابو الاسناد جو ذوالقرنین تھے، ان کے حوالے سے
آپ کو یاد ہوگا کہ 6 فروری کو ایک 5 مقدمات کی سماعت تھی جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر مقدمات تھے. ان میں جو این اے اسلام آباد سے جو عامر مغل کینڈیڈیٹ تھے ان کا بھی ایک کیس تھا, اور اس میں ان کی ضمانتیں منظور کی گئی تھیں, اور ان کو پھر جو ہے کہ وہ 5 مقدمات میں یہ ان کو پھر 13 فروری کی تاریخ دی گئی تھی. لیکن بعد میں جب ریٹن آرڈر آیا تو اس میں جو ہے کہ ایک مقدمے میں ان کی ضمانت خارج کر دی گئی تھی, تو اس کے لیے پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اور اس میں جو ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں 2 رکنی بینچ ہے, گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر, جب ان کے نوٹس میں یہ لایا گیا کہ عدالت نے ضمانت دے کر بعد میں فیصلے میں تبدیلی کر کے اور ایک مقدمے کے اندر ملزم پیش ہوا, عدالت میں گیا, پیش ہوا, حاضری لگوائی, دلائل ہوئے, تو 4 مقدمات میں دے دی گئی. ایک میں جو اس دوران سوال تو 5 مقدمات میں ضمانت دی گئی تھی, لیکن بعد میں ایک میں جو ہے ان کی ضمانت خارج کر دی گئی. اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا اور اس پہ بیان حلفی لیا گیا عامر مغل سے اور ان کے وکلاء سے, وہ دیا گیا. پھر تفتیشی کو طلب کیا گیا, آج تفتیشی نے جو رپورٹ دی اس میں بھی یہی جب چیز سامنے آئی تو اب عدالت کا تمام ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے, اور اسے بڑی حیرت اور پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ججز کے مس کنڈکٹ میں آتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو اعلیٰ عدلیہ کیا ان جج صاحب کے بارے میں جن کے سائفر کیس میں بھی 2 بار جو ہے کہ اللیگل ٹرائل قرار دے کر جو ہے واپس بھیجا گیا تھا, لیکن جس انداز میں اس کو حتمی جو ہے کہ نتیجے تک پہنچایا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے, وہ بھی ابھی سماعت ہو رہی ہے. تو کیا اس پہ مس کنڈکٹ کے والے سے کارروائی ہوگی نہیں ہوگی, یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر ابھی آصف زرداری صاحب نے اور محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا جی وہ تنخواہیں نہیں لیں گے. اب یہ بڑی عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے کہ ایک ایسے سارے پروسیس کے اندر محسن نقوی صاحب جو ہیں کہ جرنلسٹ ہیں, ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب کے اندر جس انداز میں انہوں نے وزارت اعلیٰ چلائی ہے اور جتنا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں پنجاب میں اس دور کے اندر, پھر ان کا اپنا ٹینیور اس کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے کہ 3 ماہ کے لیے نگران حکومت ہوتی ہے, لیکن 9 مہینے سے زیادہ بلکہ 1 سال تقریباً انہوں نے یہ نگران دور حکومت ان کا رہا تھا. تو ایک ایسی انلیگیلٹی انکانسٹیٹیوشنل جو اقدامات کرتے رہے ہیں, اور اب وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں, اور زرداری صاحب ان کی پوری دنیا کے اندر جو اثاثے ہیں اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں, ابھی بھی کیسز ان کے خلاف نیب کے اندر بھی, اور جتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کوئی اتنے اربوں خربوں کے جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہوں اور وہ کہیں جی ہم چند لاکھ کی جو ہے کہ پریزیڈنٹ کی غالباً 8-9 لاکھ روپے سیلری ہوتی ہے, فیڈرل منسٹر کی بھی کوئی اس سے بھی تھوڑی ہوتی ہے, کہ جی ہم یہ سیلری نہیں لیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ حاتم طائی کی وہ کہتے ہیں نا قبر پہ لات مارنے کے مترادف ہوگا. اور جب آپ کے پیچھے ایک بہت بڑا مبینہ طور کے اوپر ایک بوجھ ہو آپ کے اوپر انلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشنل ایکشنز کا, اور پھر آپ کی اپنی پوزیشنز کے اوپر بھی, کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ نگران حکومتیں جو ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہوں گی, لیکن نگران حکومت سے پہلے ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن تھی, پھر نگران دور حکومت کے اندر, اور پھر نگران دور حکومت کے بعد ان کو اہم پوزیشنز کے اوپر نوازنا, یہ ساری نشاندہی کرتی ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں تھے. تو یہ انکانسٹیٹیوشنل میئر سارے کے سارے نظر آتے ہیں. تو ایک طرف یہ, اور دوسری طرف جو ہے کہ یہ اعلانات جو ہے کہ بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبینہ طور کے اوپر یہ چوری سینہ زوری, اور پھر اس کے اوپر اس قسم کے اعلانات جو ہیں کہ یہ اپنی جو گلٹی کانشیس ہوتا ہے نا انسان کا, اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں کرتا ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.